अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि हज़रत मुफ्ती साहब, ये ग़ज़वतुल हिंद की हकीकत क्या है। बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझे ये सवाल आया है और मेरे अभी जिहाद से मुताल्लिक़ जितने भी वीडियोज़ है, अक्सर उसके नीचे जो मैंने कमेंट्स देखा हूँ, बहुत सारे लोगों का यही तकाज़ा है कि उनको इसकी हकीकत को जानना है। तो मैंने आज ये इरादा किया था कि फ़ज्र से पहले इंशाअल्लाह ग़ज़वतुल हिंद की तमाम अहादीस को मैं जमा कर लूँगा और फ़ज्र के बाद उसको रिकॉर्ड करके आप तमाम लोगों की खिदमत तक पहुँचा दूँगा। तो सबसे पहले हम उस हदीस को पढ़ते हैं, जो हदीस नसई शरीफ जिल्द नंबर 2 और हदीस के अल्फाज ऐसे है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 2 लश्कर ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग को हराम कर दिया। एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान की तरफ कूच करेगा और दूसरा वो लश्कर जो हज़रत ईसा इब्ने मरियम के साथ में होगा। दूसरी एक और रिवायत है, वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी है। वो फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वतुल हिंद का वादा फ़रमाया, अगर मुझे यह नसीब हुआ तो अपनी जान और माल उसमें खपा दूँगा, और अगर मैं उसी में मारा गया तो मैं अफ़ज़ल तरीन शुहदा में से रहूँगा, और अगर ज़िंदा वापस लौटा तो मैं यानी अबू हुरैरा आग से नजात याफ्ता होगा। चलिए, अब ये 2 हदीसें हमने आपके सामने पढ़कर सुना दी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 2 लश्करों को, जो एक तो ग़ज़वतुल हिंद वाला और दूसरे हज़रत ईसा इब्ने मरियम के साथ होगा, उन दोनों को भी जहन्नुम से आज़ादी का परवाना दे दिया है, बशारत दे दी है, खुशखबरी दे दी है। इसके अलावा एक रिवायत और है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुस्तुनतुनिया यानी उसको कॉन्स्टेंटाइन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और ये उस ज़माने में तुर्की का जो पूरा ये इलाक़ा है, तुर्की यानी ये पूरा तुर्की, आपको पता होना चाहिए कि तुर्की एक ज़माने में जो ईसाई दुनिया है उनका मरकज़ हुआ करता था। जैसे आज उनका मरकज़ रोम है, इटली है, ऐसे ही एक ज़माने का मरकज़ जो है उनका तुर्की हुआ करता था, तुर्की। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी सबक दिया हुआ हूँ। तुर्की की फ़तेह पर भी मेरा सबक है, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के ज़िंदगी के हालात पर उन्होंने तुर्की कैसे फ़तेह किया था। वो आप कभी मौका मिला तो उसको भी ज़रूर सुनिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहरहाल ऐसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में फ़जीलतें बयान हुई है, जहन्नुम से खलासी के परवाने दिए गए हैं ऐसे लश्करों को, जैसे कुस्तुनतुनिया की फ़तेह है, जैसे ग़ज़वतुल हिंद है, और जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ में जो लश्कर होगा। अब हम इन तीनों लश्करों के ऊपर थोड़ा सा आज का जो जोग्राफ़िकल बैकग्राउंड है उसके एतबार से हम रोशनी डालते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो तुर्की का जो लश्कर था उसके बारे में, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी। तो सहाबा इकराम की एक जमात ऐसी थी जो हमेशा ये चाहती थी कि हम भी उस लश्कर के अंदर रहे और वो बशारत हमको भी हासिल हो। इसीलिए कई मरतबा तुर्की के ऊपर जो है कूच किया गया, जिनमें से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में, उनके बाद यानी एक सिलसिला चलता रहा कई मरतबा। लेकिन चूँकि वो बनावट ऐसी है, आप अगर मेरा फ़तह तुर्की का सबक सुनोगे तो इंशाअल्लाह आपको ये सारी बातें समझ में आएगी। इतनी बड़ी बड़ी फसीलें थी वहाँ पे बनी हुई कि उनको पार करना और उसको फ़तह करना वो एकदम नामुमकिन था। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो कब्र है वो इसीलिए वहाँ पर जो है, उनको उसी लश्कर के अंदर वो थे, तो उन्होंने वसीयत की थी कि मैं अगर रास्ते में इंतकाल भी कर जाऊँ तो मुझे वहाँ तक लेकर चलना और दुश्मनों की सरज़मीन में मुझे दफन करना, क्योंकि उस ज़माने में तो
وہ پورا علاقہ عیسائیوں کے کنٹرول کا تھا، ان کے قبضے کا تھا، اس لیے اس کو دشمنوں کی زمین کہا جاتا تھا۔ اب یہ کسے پتہ تھا کہ وہ فتح ہو کر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہی ترکی خلافت عثمانیہ کا مرکز بنے گا اور پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو خلافت ہے اس کی بقا کا ذریعہ بنے گا۔ تو حالات بدلتے رہتے ہیں زمانے کے حساب سے، وقت کے حساب سے۔ بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بہرحال آج بھی ان کی قبر وہیں پر موجود ہے، ترکی کے اندر ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ جو ہے ترکی کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن سلطان محمد فاتح جو تھے، سلطان محمد فاتح کئی سالوں تک انہوں نے ریسرچ کیا۔ یہ جو جوشیلے ہیں نا ہمارے لڑکے لوگ، جو بہت جوش جذبات میں آتے ہیں اور بس یعنی، تو میں ہمیشہ جو بولتا ہوں نا کہ چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے پہلے بڑے سے بڑی پلاننگ ضروری ہے۔ انہوں نے وہ پلاننگ کی، سلطان محمد فاتح کئی سالوں تک ریسرچ کیا انہوں نے، اور صرف ریسرچ نہیں کیا بلکہ ترکی کو فتح کرنے کے لیے وہ پورا جو انفراسٹرکچر تھا، کیسا لگے گا، کیا لگے گا، کیسے کیا کرنا پڑے گا، پوری تیاری کی، ویسے لوگ تیار کیے، کشتیاں بنوائی، اور دنیا کی تاریخ میں وہ پہلے بادشاہ تھے۔ آج تک آپ نے کشتیوں کو پانی پہ، سمندر پہ، ندیوں میں چلتا ہوا دیکھا ہوگا، انہوں نے پہاڑوں پہ کشتیاں چلائی ہے۔ وہ میرا سبق سنو آپ، یعنی وہ بیان ہے میرا پورا، شاید جمعہ کا بیان ہے 30-40 منٹ کا، وہ پورا سنیں گے آپ تو آپ کو پوری تاریخ پتہ چلیں گی، کس طریقے سے پہاڑوں پہ کشتیاں چلا کر انہوں نے ترکی کو فتح کیا تھا۔ تو کام ایسے کرنا پڑتے ہیں، جوش میں نہیں، جوشیلے لوگ کچھ نہیں کر سکتے دنیا میں، ایک بات یاد رکھو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت پوری ہو گئی، ترکی فتح ہوا، اور ہونے کے بعد صرف فتح نہیں ہوا، الحمدللہ مرکز بن گیا وہ، اور اتنی بڑی خلافت عثمانیہ کا مرکز بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اور علاقوں میں، یورپ کے کئی ملکوں کے اندر تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت کو عام کر دیا۔ تو یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں غزوۃ الہند کی طرف۔ غزوۃ الہند کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے تو یہ غزوہ آلریڈی ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے، مکمل ہو چکی ہے۔ جس وقت محمد ابن قاسم آئے، انہوں نے پورے سندھ کے علاقے کو فتح کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ان کے بعد میں بھی جو 1000 سال تک اس ملک کے اوپر جو مسلمانوں کی حکومت رہی، الگ الگ علاقوں میں، الگ الگ اعتبار سے، تو یہ کیا ہے مجھے آپ بتائیے۔ اب اور کون سا غزوۃ الہند، کس کا انتظار چل رہا ہے؟ یہ اس طریقے کی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں اپنے بیانات کے اندر، اپنے تقریروں کے اندر، وہ بیچارے صرف اپنے دل کو دلاسا دینے کے لیے، میں جانتا ہوں ان میں سے اکثریت تو ان علاقوں کی ہے جو اپنے ہندو بھائیوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے پیار سے، اپنے محبت سے تو قریب کر نہیں سکے، اور جب وہاں پہ حالات بگڑے اور ان کا جانی مالی نقصان ہو گیا تو اب یہ آرزو اور تمنا لگا کے بیٹھے، کیونکہ یہ خود کچھ نہیں کر سکتے، ایک بات یاد رکھو، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اتنے زیادہ بزدل، اتنے زیادہ ڈرپوک ہے، صرف اور صرف واٹس ایپ کے اوپر میسج چلا سکتے، اور ان کے جو خطیب ہے، وہ ان کو ایک آرزو، ایک تمنا، ایک ان کو جو ہے نا بھرم کے اندر رکھ کے بیچاروں کو کہ غزوۃ الہند ہوگا، اس وقت کے اندر ایسی فتح ہوں گی، ایسی کامیابی، چپ، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، دل کو صرف سکون دینے کے لیے۔ حالانکہ اگر وہی لوگ اپنے اخلاق سے، کردار سے، پیار سے، محبت سے اس علاقے کے ہندوؤں پر، برادران وطن پر، دوسرے سماج کے لوگوں پر محنت کرتے نا، تو وہ علاقے میں ایمان کی بادیں بہاری چل جاتی تھی۔ لیکن چونکہ دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے اور انتظار چل رہا ہے غزوۃ الہند کا، جبکہ وہ غزوۃ الہند پورا ہو چکا ہے۔ محمد ابن قاسم جو آئے تھے، یہ اسی غزوے کی بشارت تھی، اور ان کے بعد جو مسلمان بادشاہوں نے حکومتیں کی،
اب ہند میں پاکستان بھی داخل ہے، آلریڈی آپ کا پاکستان پورا کا پورا مسلمانوں کا ملک ہے۔ پھر اس کے بعد آج ہم جس کو ہند کہہ رہے ہیں، ہمارا جو بھارت دیش ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھو گے تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی آج بھی بھارت کے اندر رہتی ہے۔ بھارت میں تقریباً گورنمنٹ کے حساب سے 25 سے 30 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، لیکن صحیح دیکھا جائے تو تقریباً 40 کروڑ، میں تو سمجھتا اس سے بھی زیادہ مسلمانوں کی آبادیاں ہوں گی، اس سے بھی زیادہ، جبکہ یہ آبادی انڈونیشیا سے بھی زیادہ ہے، جسے دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مسلمان جو ہے وہ بھارت میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ پوری آزادی کے ساتھ رہتے ہیں، پوری آزادی۔ یہ میرا تجربہ ہے، یہ میں آپ کو تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ دنیا کے 10 ملکوں کا میں سفر کر چکا ہوں، میرے تجربے کی بنیاد پہ میں نے دنیا کے 10 ملک دیکھے ہیں، وہاں پہ رہا ہوں، وہاں کے حالات پہ میں نے اسٹڈی کیا، تو میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں یہ بات کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو آزادی مسلمانوں کو اس بھارت دیش کے اندر ہے، چاہے کسی بھی لائن سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو، ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو، پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ بھارت کے اندر کہیں پہ بھی جہاں پہ نئی پلاٹنگ بنانا ہے، پہلے وہاں پہ مسجد تعمیر ہوتی ہے، پہلے مسجد بن جاتی ہے، مدرسہ بن جاتا ہے، کوئی اس کے لیے الگ سے پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے گاؤں گاؤں میں مسجد ہے، گاؤں گاؤں میں مدرسہ ہے، گلی گلی میں مکتب ہے۔ کیوں ہے؟ اس ملک میں جو آزادی ہے اس کے لیے ہے، جبکہ آپ وہی مسجد، وہی مدرسہ اور وہی مکتب کسی عرب ملک میں بھی جہاں 100% مسلمانوں کی حکومت ہے، آپ نہیں قائم کر سکتے، وہاں پہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں کی گورنمنٹ کے انڈر میں یہ ساری چیزیں چلتی ہے وہاں پہ۔ تو جو آزادی وہاں نہیں ہے، وہاں پہ آپ تبلیغ کا اجتماع نہیں کر سکتے۔ اور بھارت میں ابھی بلند شہر کا جو اجتماع ہوا، پتہ چلا کہ کروڑ کے قریب لوگ پہنچے تھے، کہ اطراف کے کم سے کم جو ہے 200 سے 300 گاؤں وہ اجتماع کے پنڈال کے اندر آ گئے تھے۔ اللہ اکبر! اور کیا لیں گے آپ؟ بتاؤ مجھے۔ تو اس کے لیے یہ جو خواب دیکھنے والے ہیں، ان کو شیخ چلی کے خواب کہتے ہیں۔ غزوۃ الہند ہوگا، غزوۃ الہند ہوگا، غزوۃ الہند۔ ارے وہ ہو گیا بھائی محمد ابن قاسم کے زمانے میں، اور اسی طرح سے اس کے بعد میں بھی۔ آج آپ آرام سے، سکون سے، اطمینان سے اس ملک میں ہیں، یہاں کون سی آپ کو تکلیف ہے جو آپ غزوۃ الہند کا انتظار کر رہے؟ میں نے جیسا بتایا نہیں کہا، کچھ علاقے کے لوگ اخلاق تو اپنے سدھار نہیں سکے، برادران وطن کے ساتھ پیار محبت کا سلوک تو آیا نہیں، بس اب غزوۃ الہند کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دل کی۔ یہ سب شیخ چلی کے خواب ہوتے ہیں، یہ شیخ چلی کے خواب۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ابھی فلسطین اور اسرائیل کی بھی لڑائی کے اندر وہ ایک گیم چل رہا ہے، حماس جو ہے وہ خود اسرائیل کی بی ٹیم ہے، دونوں کے بیچ میں ایک کھیل چل رہا ہے، اور لوگ یہیں بیٹھے بیٹھے خوش ہو رہے ہیں۔ بولے حماس نے 200 مار دیا، 500 مار دیا، 1400 مار دیا، 2000 جو ہے راکٹ مار دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے اور بیچاروں کو سمجھ عطا فرمائے، جو بیٹھے بیٹھے اپنا دل بہلانے کے لیے، مطلب سکون ملتا، دل کو لگتا ہاں ہمارے لوگ بھی، ارے تمہارے لوگ نہیں ہیں بھائی، وہ انہی کے لوگ ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس لیے شیخ چلی کے جو خواب ہے نا، غزوۃ الہند ہوگا یا یہ سب خواب دیکھنا بند کر دو، وہ آلریڈی ہو چکا ہے، اور یہ پورا پاکستان وغیرہ جو ہے پہلے ہند کا ہی حصہ تھا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تحقیق، ریسرچ کرنے والا بنائیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھی اللہ نے پوری کرا دی۔ وہ الحمدللہ اس پہ ہم نے شکر کرنا چاہیے، اور کروڑوں درجے ہم نے درود شریف پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ایک ایک بات کو پورا فرمایا۔ اور تیسری جو پیشن گوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی، اس پر بھی ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوں گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کو تحقیق اور ریسرچ کرنے والا بنائیں، اور شیخ چلی کے خواب اور منگیری لال کے حسین سپنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔